नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ आ सके और आप गलत फहमियों का शिकार ना हो। तो आज हम बात करेंगे, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है कि जिस पर हर कोई तबसरा कर रहा है। वो वीडियो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की वो वीडियो है कि जिसमें 26 नवंबर को मुनाजरे के बाद जब आप अपने पीर साहब पीर हसीनुद्दीन शाह साहब के पास जब आप जाते हैं तो आप उनके कदम चूमते हैं। यकीनन ये मंजर आपने भी देखा होगा। अगर आपने ये मंजर नहीं देखा तो साइड पे मैं वीडियो चला देता हूं, आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने पीर साहब के कदम चूम रहे हैं। तो ये मंजर जब मिर्ज़ा जेलमी के पास पहुंचा, मिर्ज़ा जेलमी के सामने जब ये मंजर आया तो आपको जैसा कि पता होगा कि मिर्ज़ा साहब के अंदर कोई जरासीम है, कोई मिर्ज़ा साहब के अंदर कीड़ा है जो मिर्ज़ा साहब को रात दिन उभारता रहता है कि उसके सामने कोई ऐसा मंजर आए कि जिस पे मिर्ज़ा साहब कोई ना कोई तबसरा करें। अब इस वीडियो पर भी मिर्ज़ा साहब ने तबसरा किया है और मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने पीर साहब को मिनी गॉड का दर्जा दिया है। तो अब यहाँ पर मैं एक बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं उनके दिफा में नहीं बना रहा, बल्कि यहाँ पर मेरा मकसद अकीदा अहले सुन्नत को वाज़ेह करना है। तो मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से मिर्ज़ा जेलमी गुस्ताख सहाबा है, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी है। तो मेरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उनके दिफा में ये वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि हक़ और सच को वाज़ेह करना मेरा मकसद है। तो सबसे पहले आप मिर्ज़ा साहब की वीडियो मुलाहिजा फरमाइए कि जिसमें मिर्ज़ा साहब ने ये बात की कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपने पीर साहब को मिनी गॉड का दर्जा दिया है। मिर्ज़ा साहब ने मजीद भी गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले आप मिर्ज़ा साहब का ये क्लिप सुनिए और उसके बाद आपने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है कि मुफ्ती साहब जाके अपने पीर साहब के सीधा कदमों में जाके तो उन्हें मिनी गॉड का दर्जा देते हुए जाके वो किस तरीके से हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, एक साहबी ने आके नबी इस्लाम को सजदा किया। आपने फरमाया सर उठा, ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने अर्ज किया कि हम नजदियों के शहर कूफा गए थे, वहां हीरा नामी एक जगह, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। तो आप तो अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जब तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, हाय हाय हाय, क्या मेरी कब्र पे भी सजदा करोगे? उनका नहीं या रसूलल्लाह। अच्छा, साहबा को ये पता था ये काम नहीं करना। आपने फरमाया फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। बस ये आखिरी हिस्सा याद रखा हुआ है। पूरी हदीस अकीदा तौहीद को वाज़ेह करने वाली थी, शिर्क को मिटाने वाली थी, इन्होंने हड़प कर ली। तो देख लो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी बला छोड़ दी है। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। तू बाबों के आगे जाके झुकता है, नबी ने तो अपने सामने नहीं झुकने दिया इस तरीके से। ले जाओ अपने बाबे तो कहते बाबे ते शाही कोई नहीं। बिल्कुल, जब नबी इस्लाम किसी को सजदा ना करने दें तो तेरे बाबे के शायन है। मैं इसलिए तो तड़प के कहता हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, इन बाबों का खुदा और। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मिर्ज़ा साहब की बोंगियां सुनी कि मिर्ज़ा साहब ने क्या बोंगी मारी कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने पीर साहब को मिनी गॉड का दर्जा दिया है। अब मिर्ज़ा साहब का इतना मुताला वसी तो होता नहीं है, मिर्ज़ा साहब ने चंद एक हदीस को पढ़ा होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या अकीदा है, कदम बोसी के हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ है, आप ये मुलाहिज़ा कीजिए। अब चूंकि इसने अपना चूरन बेचना है तो इसके लिए फिर वो हीले बहाने करके कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है। अपने इस बयान के शुरू और आगाज में मिर्ज़ा जलमी ने वही शिरक का जो रट्टा लगाता है उसी को प्रमोट करते हुए एक मसला पकड़ लिया। चूंकि इसका अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के साथ ताल्लुक़ है, मैं इसकी वजाहत भी करना ज़रूरी समझता हूँ। और वो है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने यहाँ से जाके अपने उस्ताद को जाके पाँव को बोसा दिया। इस बोसा को मिर्ज़ा जलमी ने सजदा करार दिया और सजदा करार देके इसको शिरक भी कहा। अब असल मसला क्या है, इस पर मैं कुछ दलाइल भी और इसकी तफसील भी बयान करूंगा ताकि अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वाज़ेह के सामने आ जाए। देखिए, जहां तक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का ताल्लुक है,
تو ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے. اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر مستقل ایک رسالہ لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے. الزبدۃ الزکیہ فی تحریم السجود تحیہ. اس میں آپ نے دلائل دیے اور واضح کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اب سجدے کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے سجدہ تعبدی اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا شرک ہے, کفر ہے, کرنے والا مشرک ہو جائے گا, دار اسلام سے خارج ہے. ہر نبی کی شریعت میں یہ کفر رہا, کسی نبی کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. جبکہ سجدہ تعظیمی یہ سابقہ امتوں کے اندر جائز رہا. سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ سجدہ تعظیمی تھا. اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا. سورہ یوسف اٹھائیں, وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا, یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا. سابقہ امتوں میں یہ سجدہ جائز رہا اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی شریعت تک یہ جائز رہا. سنن ابن ماجہ میں 1853 نمبر 1853 نمبر حدیث ہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے واپس آئے, انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کو سجدہ کیا, سجدہ کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت معاذ سے فرمایا, معاذ یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں نے وہاں ملک شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو آ کے سجدہ کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی ہماری شریعت میں یہ تعظیمی سجدہ بھی کسی دوسرے کو کرنا, اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنا جائز نہیں ہے, چاہے وہ پیغمبر ہو, نبی ہو, مرشد ہو, استاد ہو, پیر ہو, والدین ہو, کسی کو اللہ کے علاوہ تعظیمی سجدہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں منع ہے اور حرام ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا بالکل واضح موقف ہے. لیکن جب تک نبی پاک علیہ السلام نے منع نہیں کیا تھا تو منع نہیں تھا. یہی وجہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا, نہ پوچھا نہ حضور کو نے حکم دیا, آ کے سجدہ کر دیا. اور یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کوئی دیہات سے پنڈ سے اٹھ کے نہیں آئے تھے, بلکہ قرآن کے بہت بڑے عالم صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 4999, خذوا القرآن من اربع, 4 لوگوں سے قرآن سیکھو, من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. 4 صحابہ میں سے چوتھا نام حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کا بیان فرمایا. اور یہ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. انہوں نے آ کے رسول اللہ علیہ السلام کو سجدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک منع نہیں تھا اور قرآن میں حکم ہے کہ نبی کی تعظیم کرو, نبی کی توقیر کرو. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر منع فرما دیا کہ نہیں کرنا. تو اب منع ہو گیا, اب جائز نہیں. اس پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھا, دلائل پیش کیے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو تعظیماً بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ہاں, اگلا مسئلہ ہے کہ کسی کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینا, اپنے استاد کے, پیر و مرشد کے, اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا آیا جائز ہے کہ نہیں؟ مرزا جیلمی بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے, دیا جا سکتا ہے. والدین کے, استاد کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے, ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں. اگر جس پر بھی الحمدللہ تعالیٰ دلائل بھی موجود ہے. سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ زار بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وفد عبد القیس کے ساتھ تھا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو ہم اپنی سواریوں سے جلدی اترے. یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 67 پہ ذکر کیا, اور اس کی سند کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی سند جید ہے. فمن جیدہا حدیث الزار العبدی, یعنی جو سندیں ہیں ان میں سے جید سند کے ساتھ یہ حدیث زارے موجود ہے. اس کی سند کو امام ابن حجر نے جید کہا اور شیخ شعیب ارنوت نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ زارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا, ہم اپنی سواریوں سے جلدی جلدی اترنے لگے. فنقبل ید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلہ, تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا. حضور کے ہاتھوں اور پاؤں کو ہم بوسہ دینے لگے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور حضور کے پاؤں کو صحابہ نے بوسہ دیا. یہ حدیث سند جید کے ساتھ, اور شیخ شعیب ارنوت نے اس کو سند کو حسن قرار دیا ہے. یہ ثابت ہے اور امام ابن حجر نے بھی اس کو ثابت مانا ہے, جس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے, وہ حدیث جامع ترمذی کے اندر, ابن ماجہ کے اندر, سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ 2 یہودی شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا. اس کے علاوہ ایک اور حدیث الادب المفرد میں امام بخاری لے کے ہے
کہ سیدنا مولا علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور اس کی سند کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو کہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم کا، امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب النکت کے اندر، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، امام ابن نکتہ کی کتاب التقیید کے اندر، اور امام خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کے اندر، 4 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے پاس گئے اور امام بخاری سے جا کے کہا کہ اے استاذوں کے استاذ، اے حدیث کے طبیب، علل کے ماہر، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے کی اجازت طلب کی۔ یہ واقعہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا جائز ہے، اور مرزا جیلمی نے بھی اس کو تسلیم کیا، مرزا جیلمی نے بھی اس کو مانا، اور ایک وہابی مولوی ہے ڈاکٹر، اس نے بھی یہ بات تسلیم کی، اگرچہ اعلیٰ امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ کی کتاب فتاوی رضویہ کے حوالے سے کچھ انہوں نے غلط بیانی کی، اس کو میں خیانت کہوں یا اس کو آپ جہالت کہیں، غلط بیانی کا مظاہرہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس کا پردہ بھی چاک کریں گے۔ مرزا جیلمی البتہ اس بات کو مانا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگلی بات بالکل عقل کے برعکس مرزا جیلمی نے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ پاؤں کو اوپر اٹھا کے بوسہ دیں۔ دیکھیے پاؤں تو نیچے ہی ہوتے ہیں نا، بندہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو دونوں صورتوں میں پاؤں نیچے ہی ہیں، پاؤں کو بوسہ کیسے دیا جائے گا یا کیسے دیا جا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو جب صحابہ نے بوسہ دیا، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے یا حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کھڑے تھے تب بھی پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، حضور بیٹھے تھے تب بھی پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ جھکنا نہیں ہے، جھکے بغیر بوسہ دینا ہے، جھکے بغیر بوسہ دیں گے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاؤں کو بوسہ دینا جھکے بغیر دیا نہیں جا سکتا، اب رہ گیا مسئلہ جھکنے کا، تو یہ بات بھی یاد رکھیں، چونکہ مرزا جیلمی نے ان چیزوں کو تفصیلی پڑھا نہیں ہوتا، اور نہ ان چیزوں کی صحیح حدیث کی فقہ اور سمجھ مرزا جیلمی کو حاصل ہے، ٹونٹ تو ویسے حنفیوں کو کرتا ہے۔ جھکنے کی 2 صورتیں، الانحناء کی 2 صورتیں، ایک ہے جھکنا جو مقصود ہو، اور دوسرا جھکنا وہ ہے جو وسیلہ ہو۔ شریعت میں کسی کے سامنے حد رکوع تک جھکنا حرام ہے، لیکن وہ جھکنا جو مقصود ہو، جس میں مقصود ہی جھکنا ہو، جیسے سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے لوگ ان کی تعظیم اور رسپیکٹ کے لیے جھکا کرتے تھے، یہ جھکنا کسی کے سامنے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر جھکنا مقصود نہ ہو بلکہ وسیلہ ہو، جیسے استاد صاحب آئے، جیسے باپ آیا یا ماں آئی، ماں اور باپ یا استاد کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے بندہ جھکتا ہے، تو یہ جھکنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں جھکنا وسیلہ ہے، مقصود ہے جوتے سیدھے کرنا، ان کی جوتوں کو سیدھا کرنا مقصود ہے، جھکنا مقصود نہیں ہے، جھکنا وسیلہ ہے۔ تو اب اگر بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے تو یہ جھکنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے بوسہ دینا، جھکنا وسیلہ ہے۔ جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی میت کے پاس آئے، سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی میت کو بوسہ دیا۔ اب اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو ان کا جسم چارپائی پہ تھا یا زمین پہ تھا، زمین پہ تھا تب بھی بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، چارپائی پہ تھا تب بھی بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ جھکنا یہاں پایا گیا، لیکن یہ جھکنا مقصود نہیں تھا، مقصود بوسہ دینا تھا، یہ جھکنا وسیلہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 1241 اور 1242 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے پاس آئے، آ کے چادر کو ہٹایا، ثم اکب علیہ، پھر جھکے اور جھک کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو بوسہ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جھکے، ذرا بوسہ دینے کے لیے کم از کم حد رکوع تک جھکنا پڑے گا، لیکن یہ جھکنا مقصود نہیں ہے، یہ وہ تعظیم کے لیے جھکنا نہیں ہے، بلکہ یہ جھکنا وسیلہ ہے بوسہ دینے کے لیے، لہذا بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑے گا، تو وہ جھکنا حرام اور ممنوع نہیں ہے۔ اس مقام پہ فتاوی رضویہ کی عبارت پیش کرتے ہوئے ایک وہابی مولوی ہے، اس نے ڈاکٹر نے فتاوی رضویہ کی عبارت پیش کی، ایک تو اس میں اس کو آپ جہالت کہہ لیں یا خیانت کہہ لیں، ایک دیوبندی مولوی کفایت اللہ مدرسہ امینیہ سے جو تعلق رکھتا تھا، اس کی تحریر فتاوی رضویہ میں نقل کی گئی تھی۔ سائل نے سوال کیا، اور سائل نے سوال یہ کیا کہ اجمیر شریف سے اور دہلی سے ہم نے اس مسئلے کا جواب یہ لیا ہے، اور مولوی کفایت اللہ دیوبندی اس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ امام اہل سنت سے سوال کیا کہ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اب جو سائل نے تحریر دیوبندی کی نقل کی تھی کفایت اللہ کی، اس تحریر کو اس ڈاکٹر وہابی مولوی نے پڑھ کے سنا دیا اور کہا فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ بوسہ کو بہانہ بناتے ہیں اور اصل میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو بوسہ کے بہانے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دیوبندی نے لکھا تھا، عبارت دیوبندی کی تھی، اور اس عبارت کو فتاوی رضویہ کے کھاتے میں ڈال کے اس وہابی ڈاکٹر نے جو وہ فتاوی رضویہ کا حصہ بنا دیا، حالانکہ دیوبندی کی عبارت تھی۔ اور اس کا رد اگلے صفحے پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی ہے کہ ایک بندہ بوسہ دینا چاہ رہا ہے اس کو سجدہ بنا دینا، یہ بدگمانی ہے۔ اور اس میں ایک لفظ لکھا تھا کہ بوسہ کہتے ہیں سر بر پا نہادن، سر کو پاؤں پہ رکھنا، اس کو بوسہ کہتے ہیں۔
اب اس میں مترجم ترجمہ کرنے والے نے یا کمپوزر نے وہاں اس عبارت کا ترجمہ غلط کیا، یا مترجم سے غلط ہوا یا وہاں کمپوزر سے کمپوزنگ میں غلط ہو گیا. اس وہابی مولوی نے ایسے ہی ان لفظوں کو پڑھ دیا اور معنی یہ کیا کہ پاؤں سر پر رکھنا. تو یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قدم بوسی سر بر پا نہاندن، پاؤں سر پر رکھنا. ٹھیک ہے، قدم بوسی کیا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سر پر رکھنا، یہ قدم بوسی ہے. کسی کا پاؤں جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ بچے کا پاؤں اٹھا کے ماں نے اپنے ہونٹوں پہ لگا لیا، یہ قدم بوسی ہے، یہ قدم بوسی ہے. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی بر زمین نہادن، پیشانی زمین پہ رکھ دینا. ٹھیک ہے، پاؤں سر پہ لگا لینا یہ قدم بوسی ہے، یعنی پاؤں ہونٹوں پہ لگا لینا یہ قدم بوسی ہے، اور پیشانی پاؤں کے اوپر رکھ دینا یہ سجدہ ہے. بوسا کہتے ہیں پاؤں سر پر رکھنا. یہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ سر بر پا نہادن، سر پاؤں پر رکھنا. حالانکہ سر پاؤں پہ رکھنا ہے، پاؤں کو سر پر نہیں رکھنا. اس نے ترجمہ غلط کر دیا کیونکہ وہاں غلط لکھا ہوا تھا، یا کمپوزر کی طرف سے یا مترجم کی طرف سے، تو اس کو کیا بنا دیا. حالانکہ بوسا اور سجدہ میں فرق ہے. بوسا ہے پاؤں پر سر کو اس طرح رکھنا کہ بوسا دیا جائے، اور سجدہ ہے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. تو کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ اس نے بوسا دیتے ہوئے سجدہ کیا ہے، جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا اس بوسے کو سجدہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ بالکل زیادتی ہے، تحکم ہے اور سینہ زوری ہے. مرزا جرمی نے یہ بات کیا کہ نہیں آپ بوسا دے سکتے ہیں، لیکن بوسا آپ پاؤں کو اٹھا کے بالکل عقل کے خلاف اور بالکل لاجک کے خلاف. ویسے تو لاجک کی بڑی باتیں کرتا ہے، بالکل سوچا بھی نہیں ہے کہ کسی کے پاؤں کو اگر بوسا دینا تو کیسے دیا جائے گا. اس کے پاؤں کو اٹھا کے بوسا دیا جائے گا، یا اسے کہیں گے پہلے لیٹو تو تب میں بوسا دوں گا، یا اپنا پاؤں پہلے اوپر اٹھاؤ تب میں بوسا دوں گا. یہ بالکل خلاف عقل بات مرزا جرمی نے کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہ رضوان نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو جو بوسا دیا ہے تو اس کے لیے جھکنا پڑے گا، لیکن وہ جھکنا مقصود نہیں ہے بلکہ وسیلہ ہے، اور ایسا جھکنا حرام اور ممنوع. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا، یقیناً آپ کے ذہن میں جو بھی اشکال جو بھی سوالات ہوں گے وہ دور ہو گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.